खुशिया सआदत हसन मंटो। खुशिया सोच रहा था। बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के साथ उस संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की यह दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशिया के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों की रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिस कर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशिया पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और उस वाकये पर गौर कर रहा था जो उसके साथ अभी अभी पेश आया था, यानी आधे घंटे पहले। वो उस संगीन चबूतरे पर हस्बे मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मंगलोर से जो नई छोकरी कांता आई थी उसी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशिया से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है, चुनांचे वो इस बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाजा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस पर खुशिया ने कहा, मैं खुशिया। आवाज दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खुशिया अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया तो खुशिया ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छुपाए हुए थी। छुपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छुपाने की कितनी चीजें होती हैं। वो तो सब की सब खुशिया की हैरतज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशिया, कैसे आए? मैं बस अब नहाने वाली ही थी। बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए तो कह आए होते। जानते तो हो वो मुआ रामा यहां से भाग गया है। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या कहे। उसकी नजरें, जो एकदम उरियानी से दो चार हो गई थीं, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थीं। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहाओ। फिर एकदम उसकी जबान खुल गई, पर जब तुम नंगी थी तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशियां है तो मैंने सोचा क्या हरज है, अपना खुशियां ही तो है, आने दो। कांता की यह मुस्कुराहट अभी तक खुशिया के दिलो दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की मानिंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशिया को मालूम हुआ था कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सडोल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी, पर सबसे ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसको लाश तक ना आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने यह दिया था, जब तुमने कहा खुशियां है तो मैंने सोचा क्या हरज है, अपना खुशियां ही तो है, आने दो। कांता और खुशियां एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दल्लाल था, इस लिहाज से वो उसी का था। पर यह कोई वजह नहीं थी कि वो उसके सामने नंगी हो जाती। कोई खास बात थी। कांता के अल्फाज में खुशियां कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। यह मतलब बैक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहम था कि खुशियां किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। उस वक्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था, जो ढोलकी पर मंढे हुए चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार हैरत के आलम में भी उसने उसके सांवले सलोने बदन पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थी, मगर उसका एक रुआं तक भी न कपकपाया था। बस सांवले पत्थर की मूर्ति के मानिंद खड़ी रही, जो एहसास से आरी हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था। मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में कहां कहां पहुंच जाता है। लेकिन वो जरा भी न घबराई और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई हैं। उसको थोड़ी सी लाश तो आनी चाहिए थी। जरा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए थी। मान लिया कसबी थी, पर कसबियां यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसको दलाली करते हो गए थे और उन 10 बरसों में वो पेशा करने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे यह मालूम था कि पायधूनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, उसके लिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मूरख प्यार 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 अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बहुत बुरी तरह इश्क है।
کئی منچلے لونڈے اشوک کمار سے اس کی ملاقات کرانے کا جھانسا دے کر اپنا الو سیدھا کر چکے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دادر میں جو پنجابن رہتی ہے صرف اس لیے کوٹ پتلون پہنتی ہے کہ اس کے ایک یار نے اس سے کہا تھا کہ تیری ٹانگیں تو بالکل اس انگریز ایکٹریس کی طرح ہیں جس نے مراکو عرف خون تمنا میں کام کیا تھا۔ یہ فلم اس نے کئی بار دیکھا، اور جب اس کے یار نے کہا کہ مارلن ڈیٹرچ اس لیے پتلون پہنتی ہے کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت ہیں اور ان ٹانگوں کا اس نے 2 لاکھ کا بیمہ کرا رکھا ہے، تو اس نے بھی پتلون پہننا شروع کر دی جو اس کے چوتڑوں میں بہت پھنس کر آتی تھی۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مجگاؤں والی دکشنی چھوکری صرف اس لیے کالج کے خوبصورت لونڈوں کو پھانستی ہے کہ اسے ایک خوبصورت بچے کی ماں بننے کا شوق ہے۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کبھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکے گی، اس لیے کہ بانجھ ہے، اور اس کالی مدراسن کی بابت جو ہر وقت کانوں میں ہیرے کی بوٹیاں پہنے رہتی تھی، اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کا رنگ کبھی سفید نہیں ہوگا، اور وہ ان دواؤں پر بیکار روپیہ برباد کر رہی ہے جو آئے دن خریدتی رہتی ہے۔ اس کو ان تمام چھوکریوں کا اندر باہر کا حال معلوم تھا جو اس کے حلقے میں شامل تھیں، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک روز کانتا کماری، جس کا اصلی نام اتنا مشکل تھا کہ وہ عمر بھر یاد نہیں کر سکتا تھا، اس کے سامنے ننگی کھڑی ہو جائے گی اور اس کو زندگی کے سب سے بڑے تعجب سے دوچار کرائے گی۔ سوچتے سوچتے اس کے منہ میں پان کی پیک اس قدر جمع ہو گئی تھی کہ اب وہ مشکل سے چھالیا کے ان ننھے ریزوں کو چبا سکتا تھا جو اس کے دانتوں کی ریخوں میں سے ادھر ادھر پھسل کر نکل جاتے تھے۔ اس کے تنگ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں، جیسے ململ میں پنیر کو آہستہ سے دبا دیا گیا ہے۔ اس کے مردانہ وقار کو دھکا سا پہنچا تھا جب وہ کانتا کے ننگے جسم کو اپنے تصور میں لاتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا اپمان ہوا ہے۔ ایک دم اس نے اپنے دل میں کہا، بھائی یہ اپمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ایک چھوکری ننگ دھڑنگ تمہارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، تم خوشیا ہی تو ہو۔ خوشیا نہ ہوا، سالا وہ بلا ہو گیا جو اس کے بستر پر ہر وقت اونگتا رہتا ہے، اور کیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ سچ مچ اس کی ہتک ہوئی ہے۔ وہ مرد تھا اور اس کو اس بات کی غیر محسوس طریق پر توقع تھی کہ عورتیں خواہ شریف ہوں یا بازاری اس کو مرد ہی سمجھیں گی، اور اس کے اور اپنے درمیان وہ پردہ قائم رکھیں گی جو ایک مدت سے چلا آ رہا ہے۔ وہ تو صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کانتا کے یہاں گیا تھا کہ وہ کب مکان تبدیل کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ کانتا کے پاس اس کا جانا یکسر بزنس سے متعلق تھا۔ اگر خوشیا کانتا کی بابت سوچتا کہ جب وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ اندر کیا کر رہی ہوگی، تو اس کے تصور میں زیادہ سے زیادہ اتنی باتیں آ سکتی تھیں: سر پر پٹی باندھے لیٹ رہی ہوگی، بلے کے بالوں میں سے پسو نکال رہی ہوگی، اس پاؤڈر سے اپنی بغلوں کے بال اڑا رہی ہوگی جو اتنی باس مارتا تھا کہ خوشیا کی ناک برداشت نہیں کر سکتی تھی، پلنگ پر اکیلی بیٹھی تاش پھیلائے کھیلنے میں مشغول ہوگی۔ بس اتنی چیزیں تھیں جو اس کے ذہن میں آتی۔ گھر میں وہ کسی کو رکھتی نہیں تھی، اس لیے اس بات کا خیال ہی نہیں آ سکتا تھا۔ پر خوشیا نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو کام سے وہاں گیا تھا کہ اچانک کانتا، یعنی کپڑے پہننے والی کانتا، مطلب یہ کہ وہ کانتا جس کو وہ ہمیشہ کپڑوں میں دیکھا کرتا تھا، اس کے سامنے بالکل ننگی کھڑی ہو گئی۔ بالکل ننگی ہی سمجھو، کیونکہ ایک چھوٹا سا تولیہ سب کچھ تو چھپا نہیں سکتا۔ خوشیا کو یہ نظارہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا جیسے چھلکا اس کے ہاتھ میں رہ گیا ہے اور کیلے کا گودا پرچ کر کے اس کے سامنے آ گرا ہے۔ نہیں، اسے کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا، جیسے وہ خود ننگا ہو گیا ہے۔ اگر بات یہاں تک ہی ختم ہو جاتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خوشیا اپنی حیرت کو کسی نہ کسی ہیلے سے دور کر دیتا، مگر یہاں مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ اس لونڈیا نے مسکرا کر کہا تھا، جب تم نے کہا خوشیا ہے تو میں نے سوچا اپنا خوشیا ہی تو ہے، آنے دو۔ یہ بات اسے کھائے جا رہی تھی۔ سالی مسکرا رہی تھی، وہ بار بار بڑبڑاتا۔ جس طرح کانتا ننگی تھی، اسی طرح اس کی مسکراہٹ خوشیا کو ننگی نظر آئی تھی۔ یہ مسکراہٹ ہی نہیں، اسے کانتا کا جسم بھی اس حد تک نظر آیا تھا، گویا اس پر رندہ پھیرا ہوا ہے۔ اسے بار بار بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب پڑوس کی ایک عورت اس سے کہا کرتی تھی، خوشیا بیٹا جا دوڑ کے جا، یہ بالٹی پانی سے بھر لا۔ جب وہ بالٹی بھر کر لایا کرتا تھا، وہ دھوتی سے بنائے ہوئے پردے کے پیچھے سے کہا کرتی تھی، اندر آ کے یہاں میرے پاس رکھ دے، میں نے منہ پر صابن ملا ہوا ہے، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ دھوتی کا پردہ ہٹا کر بالٹی اس کے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ اس وقت صابن کے جھاگ میں لپٹی ہوئی ننگی عورت اسے نظر آیا کرتی تھی، مگر اس کے دل میں کسی قسم کا ہیجان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بھائی میں اس وقت بچہ تھا، بالکل بھولا بھالا۔ بچے اور مرد میں بہت فرق ہوتا ہے، بچوں سے کون پردہ کرتا ہے؟ مگر اب تو میں پورا مرد ہوں، میری عمر اس وقت 28 برس کے قریب ہے،
اور 28 برس کے جوان آدمی کے سامنے تو کوئی بوڑھی عورت بھی ننگی کھڑی نہیں ہوتی۔ کانتا نے اسے کیا سمجھا تھا؟ کیا اس میں وہ تمام باتیں نہیں تھیں جو ایک نوجوان مرد میں ہوتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کانتا کو یک بیک ننگ دھڑنگ دیکھ کر بہت گھبرا گیا تھا، لیکن چور نگاہوں سے کیا اس نے کانتا کی ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا تھا جو روزانہ استعمال کے باوجود اصلی حالت پر قائم تھی؟ اور کیا تعجب کے مرد ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ 10 روپے میں کانتا بالکل مہنگی نہیں، اور دسہرے کے روز بینک کا وہ منشی جو 2 روپے کی رعایت نہ ملنے پر واپس چلا گیا تھا بالکل گدھا تھا، اور ان کے سب کے اوپر کیا ایک لمحے کے لیے اس کے تمام پٹھوں میں ایک عجیب قسم کا کھنچاؤ پیدا نہیں ہو گیا تھا، اور اس نے ایک ایسی انگڑائی نہیں لینا چاہیے تھی جس سے اس کی ہڈیاں تک چٹکنے لگیں؟ پھر کیا وجہ تھی کہ منگلور کی اس سانولی چھوکری نے اس کو مرد نہ سمجھا اور صرف خوشیاں سمجھ کر اس کو اپنا سب کچھ دیکھنے دیا؟ اس نے غصے میں آ کر پان کی گاڑی پیک تھوک دی، جس نے فٹ پاتھ پر کئی بیل بوٹے بنا دیے۔ پیک تھوک کر وہ اٹھا اور ٹرام میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں اس نے نہا دھو کر نئی دھوتی پہنی۔ جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس کی ایک دکان میں سیلون تھا۔ اس کے اندر جا کر اس نے آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کی، پھر فوراً ہی کچھ خیال آیا تو کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑی سنجیدگی سے اس نے داڑھی مونڈنے کے لیے حجام سے کہا۔ آج چونکہ دوسری مرتبہ وہ داڑھی منڈوا رہا تھا، اس لیے حجام نے کہا، ارے بھائی خوشیاں بھول گئے کیا؟ صبح ہی تو میں نے تمہاری داڑھی مونڈی تھی۔ اس پر خوشیاں نے بڑی متانت سے داڑھی پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کھوٹی اچھی طرح نکلی نہیں۔ اچھی طرح کھوٹی نکلوا کر اور چہرے پر پاؤڈر ملوا کر وہ سیلون سے باہر نکلا۔ سامنے ٹیکسیوں کا اڈا تھا۔ بمبئی کے مخصوص انداز میں اس نے چھچ کر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انگلی کے اشارے سے اسے ٹیکسی لانے کے لیے کہا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو ڈرائیور نے مڑ کر اس سے پوچھا، کہاں جانا ہے صاحب؟ ان 4 لفظوں نے اور خاص طور پر صاحب نے خوشیا کو بہت مسرور کیا۔ مسکرا کر اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، بتائیں گے، پہلے تم اوپیرا ہاؤس کی طرف چلو، لیمنگٹن روڈ میں سے ہوتے ہوئے، سمجھے؟ ڈرائیور نے میٹر کی لال جھنڈی کا سر نیچے کی طرف دبا دیا۔ ٹن ٹن ہوئی اور ٹیکسی نے لیمنگٹن روڈ کا رخ کیا۔ لیمنگٹن روڈ کا جب آخری سرا آ گیا تو خوشیاں نے ڈرائیور کو ہدایت دی، بائیں طرف موڑ لو۔ ٹیکسی بائیں ہاتھ مڑ گئی۔ ابھی ڈرائیور نے گیئر بھی نہ بدلا تھا کہ خوشیاں نے کہا، یہ سامنے والے کھمبے کے پاس روک لینا ذرا۔ ڈرائیور نے عین کھمبے کے پاس ٹیکسی کھڑی کر دی۔ خوشیاں دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ایک پان والے کی دکان کی طرف بڑھا۔ یہاں سے اس نے ایک پان لیا اور اس آدمی سے جو کہ دکان کے پاس کھڑا تھا چند باتیں کی اور اسے اپنے ساتھ ٹیکسی پر بٹھا کر ڈرائیور سے کہا، سیدھے لے چلو۔ دیر تک ٹیکسی چلتی رہی۔ خوشیاں نے جدھر اشارہ کیا ڈرائیور نے ادھر ہینڈل پھیر دیا۔ مختلف پر رونق بازاروں میں سے ہوتے ہوئے ٹیکسی ایک نیم روشن گلی میں داخل ہوئی جس میں آمد و رفت کم تھی۔ کچھ لوگ سڑک پر بستر جمائے لیٹے تھے، ان میں سے کچھ بڑے اطمینان سے چمپی کرا رہے تھے۔ جب ٹیکسی ان چمپی کرانے والوں کے آگے نکل گئی اور ایک کاٹ کے بنگلے نما مکان کے پاس پہنچی تو خوشیاں نے ڈرائیور کو ٹھہرنے کے لیے کہا، بس اب یہاں رک جاؤ۔ ٹیکسی ٹھہر گئی تو خوشیاں نے اس آدمی سے جس کو وہ پان والے کی دکان سے اپنے ساتھ لایا تھا آہستہ سے کہا، جاؤ میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ وہ آدمی بے وقوفوں کی طرح خوشیاں کی طرف دیکھتا ہوا ٹیکسی سے باہر نکلا اور سامنے والے چوبی مکان میں داخل ہو گیا۔ خوشیاں جم کر ٹیکسی کے گدے پر بیٹھ گیا۔ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر اس نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور ایک دو کش لے کر باہر سڑک پر پھینک دی۔ وہ بہت مضطرب تھا، اس لیے اسے ایسا لگا کہ ٹیکسی کا انجن بند نہیں ہوا۔ اس کے سینے میں چونکہ پھڑپڑاہٹ ہو رہی تھی اس لیے وہ سمجھا کہ ڈرائیور نے بل بڑھانے کی غرض سے پیٹرول چھوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے کہا، یوں بیکار انجن چالو رکھ کر تم کتنے پیسے اور بڑھا لو گے؟ ڈرائیور نے مڑ کر خوشیاں کی طرف دیکھا اور کہا، سیٹ انجن تو بند ہے۔ جب خوشیاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کا اضطراب اور بھی بڑھ گیا اور اس نے کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ چبانے شروع کر دیے۔ پھر ایک ہی سر پر وہ کشتی نما کالی ٹوپی پہن کر جو اب تک اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی اس نے ڈرائیور کا شانہ ہلایا اور کہا، دیکھو ابھی ایک چھوکری آئے گی، جو ہی اندر داخل ہو تم موٹر چلا دینا، سمجھے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، معاملہ ایسا ویسا نہیں۔ اتنے میں سامنے چوبی مکان سے 2 آدمی باہر نکلے۔ آگے آگے خوشیاں کا دوست تھا، اس کے پیچھے پیچھے کان تھا جس نے شوخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ خوشیاں جھٹ سے اس طرف کو سرک گیا جدھر اندھیرا تھا۔ خوشیاں کے دوست نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور کانتا کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔
فوراً ہی کانتا کی حیرت بھری آواز سنائی دی جو چیخ سے ملتی جلتی تھی۔ خوشیا تم؟ ہاں میں، لیکن تمہیں روپے مل گئے ہیں نا؟ خوشیا کی موٹی آواز بلند ہوئی۔ دیکھو ڈرائیور، جگو لے لو۔ ڈرائیور نے سیلف دبایا، انجن پھڑپھڑانا شروع ہوا۔ وہ بات جو کانتا نے کہی سنائی نہ دے سکی۔ ٹیکسی ایک دھچکے کے ساتھ آگے بڑھی اور خوشیا کے دوست کو سڑک کے بیچ حیرت زدہ چھوڑ کر اس نیم روشن گلی میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے خوشیا کو موٹروں کی دکان کے سنگین چبوترے پر نہیں دیکھا۔